अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू। तहरीक इंसाफ का बाई इलेक्शन की तमाम 13 नशिस्तों का बायकॉट। लाहौर और हरीपुर में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। IMF की होशरुबा रिपोर्ट, हुकूमत ने तरदीद की, ना मौक़िफ़ दे रही है। तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान ने तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर भंग की काश्त करने का इल्ज़ाम। मनशियात से हासिल होने वाला पैसा दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जवानों को शहीद करने वाले दहशत गर्द हैं, इनको खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का क़याम अमन के लिए वफाक के साथ चलने का ऐलान। मुल्क की 2 बड़ी वकला तंजीमों का वफाकी आईनी अदालत की हमायत का ऐलान। आईनी अदालत 8 फरवरी से मुतल्लिक इंतखाबी धांधली केस की समाअत मंगल को करेगी। न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का VC तक मुसलमान नहीं हो सकता। भारत के आलम दीन ने नाम नेहाद सेकुलरिज्म का पर्दा चाक कर दिया। और पाकिस्तान के साथ कशीदगी बरकरार रखने पर अफगानिस्तान को 1 माह में $4.5 करोड़ का नुकसान। अफगानिस्तान तालिबान फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान के 13 हलकों में आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं, जो अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, और इलेक्शन कमीशन ही हतमी नताइज का ऐलान करने का पाबंद है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग ने तमाम हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया था। इस हवाले से PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने 20 नवंबर को ट्वीट भी की थी। अलबत्ता लाहौर और हरीपुर के कौमी असम्बली की नशिस्तों पर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े थे। NA 129 की अगर बात करें तो लाहौर की नशिस्त PTI के मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी, जबकि बाकी 9 हलके 9 मई मुकदमात में PTI अरकान की नाअहली के बायस खाली करार दिए गए थे। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान की निगरानी के लिए पुलिस के 20,000 एहलकार तैनात किए गए, जबकि पाक फौज को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा गया था। दूजानिब IMF की हाल ही में रिलीज होने वाली होशरुबा रिपोर्ट से मुतल्लिक अपोजिशन इत्तेहाद ने तहकीकात करने का मुतालबा किया है, जिसमें $20 अरब की करप्शन, सियासी और मुआशी अशराफिया के गठजोड़ और 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने का कहा गया है। इस हवाले से अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने अभी तक इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ दिया है और ना ही कोई तरदीद की है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन की जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो हमारी मईशत करती है, और वो एक ऐसा चैलेंज है जिसका कोई हल पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं ढूंढा। 3 सवालात उठते हैं। आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की? आपने छुपाई क्यों? अगर IMF ये ना कहता कि ये किस्त के रिलीज के लिए शर्त है, तो EU की रिपोर्ट की तरह इलेक्शन पे कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट की तरह आप छुपा क्यों रहे थे? इसका जवाब चाहिए। उधर वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी अराजी पर भंग काश्त होती है और मनशियात से हासिल होने वाली रकूम दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। वज़ीर आला को इखलाकी तौर पर अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। फौरी तौर पर वज़ीर आला की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आया। अलबत्ता वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने क़याम अमन के लिए वफाक के साथ चलने का ऐलान कर दिया और कहा कि हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशत गर्द है और उन्हें खत्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला ने वफाक को KP का ऑडिट करने की पेशकश करते हुए यह भी कहा कि सूबे के 3,000 अरब रुपए के वाजिबात अदा किए जाएं, और इसके साथ साथ बानी PTI से मुलाकात के हवाले से शेख वकास अकरम ने यह भी दावा किया है कि मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि बानी को जेल में कैद अपनी अहलिया से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इसमें कितनी हकीकत है ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन 27वीं तरमीम से मुतल्लिक अपनी तहरीक में वकला को शामिल करने की ख्वाह है, लेकिन वकला की 2 बड़ी तंजीमें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने 27वीं तरमीम के तहत बनने वाली वफाकी आईनी अदालत की भरपूर हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 28वीं तरमीम आने वाली है, लेकिन वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, जबकि 27वीं तरमीम के मौका पर भी यही कहा जा रहा था कि कोई तरमीम नहीं आ रही, लेकिन फिर यकदम तरमीम आ गई और मंजूर भी हो गई। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मंगल 25 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है, और इसी रोज़ वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इंतखाबी धांधली केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आला अदलिया से जुड़ी एक खबर यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस ट्रांसफर केस में इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में मुकर्रर करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया है। दूसरी जानिब JUI फे की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास हुआ,
جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان نے کی، جو کہ بنگلہ دیش کا 10 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد گزشتہ روز وطن واپس پہنچے تھے۔ ادھر بھارت میں جمعیت علماء اسلام ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی کے ایک بیان کا بھی خاصا چرچا ہے، جس میں وہ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کے متعلق کہتے ہیں کہ نیو یارک اور لنڈن میں مسلم میئر بن سکتا ہے، لیکن بھارت میں یونیورسٹی کا وی سی تک مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہاں مسلمانوں کی پیروں تلے سے زمین کھینچی جا رہی ہے، جبکہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھی گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جاری کی تھی اور بتایا تھا کہ بی جے پی بھارت کو ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے کے گرنے کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ لیکن دفاعی ماہرین ایک بڑی بات وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ تیجس کے حادثے کے بعد بھارتی فائٹر جیٹس کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ بھارت اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی بات کریں تو دونوں ملکوں کے لیے یہ خسارے کا سودا ہے، کیونکہ دہلی سے کابل کا فضائی فاصلہ 1000 کلومیٹر سے زائد ہے، جبکہ بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایئر انڈیا کو پہلے ہی 4000 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود افغانستان سے تجارت کرنا چاہتا ہے، جس سے نہ صرف بھارت کو مزید نقصان ہوگا بلکہ افغان شہریوں کو بھی یہ سامان خاصا مہنگا خریدنا پڑے گا، جبکہ پاکستان کے ساتھ صرف 1 مہینہ تجارت نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کو 4.5 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے افغانستان بجائے اپنے ہاں فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کرنے اور اپنی مشکلات بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال میں روس کے سوا کسی اور ملک نے طالبان رجیم کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کے خلاف بھی اس نے محاذ کھول رکھا ہے اور ثالثیوں کی بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ تو حالات پھر کس سمت جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ ضمنی انتخابات کی اگر بات کریں تو ہری پور NA 18 اس میں بابر نواز کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، اور شہرناز عمر ایوب جو ہیں، عمر ایوب صاحبہ کی اہلیہ، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے NA 18 میں؟ وہاں عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سامعہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، نمائندہ دنیا نیوز۔ NA 1 to 9 میں حافظ نعمان صاحب کا مقابلہ ہے ارسلان صاحب سے، وہاں صورتحال کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سامعہ مجھے بتائیے کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت NA 1 حلقہ جو ہے 129 میں موجود ہوں، اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خوب گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل جو تھا وہ 5 بجے ختم ہو چکا تھا، مگر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خوب شور شرابہ ہے، گانے بھی جو ہے وہ یہاں پر بج رہے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو ہے وہ نون لیگ الیکشن جیت چکی ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی امیدوار جو ہے وہ یہاں پر خوب نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ جشن کا سما منایا جا رہا ہے۔ البتہ کارکنان کی جو تعداد ہے نون لیگ کی وہ یہاں پر بہت زیادہ موجود ہے۔ البتہ اگر بات کی جائے تو آج سارا دن جو ہے وہ یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ مختلف پولنگ سٹیشنز پر جو تھے وہ الیکشن جاری تھے، اس میں ہمیں جو نظر آیا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ آج بہت کم تھا، کیونکہ 2024 سے اگر اب کمپیئر کیا جائے 2025 کا تو خاصا جو ہے وہ فرق دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ البتہ آج جو ہے وہ 334 پولنگ سٹیشنز جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے، جس میں سے جو ہے وہ خواتین کے 131 پولنگ سٹیشن تھے، جبکہ مردوں کے جو ہے وہ 133 پولنگ سٹیشن جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ 70 پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے تھے۔ البتہ صورتحال یہ دیکھنے میں نظر آئی کہ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ آج کم تھا۔ میں نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ بھی کیا، لگ بھگ NA 129 میں جو ہے وہ 27 پولنگ سٹیشنز کا میں نے جب خود جا کر دورہ کیا تو وہاں پر یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ ہم سارا دن راہ ہی تکتے رہے کہ کب ووٹرز جو ہیں وہ آ کر ووٹ ڈالیں گے، مگر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ سارا دن جو ہے یہ سست روی کا شکار تھا ٹرن آؤٹ، اور ووٹر جو تھے وہ آج گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے۔ 12 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا کہ سارا دن ہم انتظار کیا، ہم نے کہا شاید 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ووٹرز گھروں سے باہر نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ ووٹرز جو تھے وہ آج گھروں سے باہر نہیں نکلے، تو ٹرن آؤٹ کم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے 2024 اور 2025 کے الیکشن کو اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے منفرد بات جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئی، کیونکہ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر پارٹیوں نے جو تھے وہ اپنے پولنگ کیمپ بھی لگائے ہوئے تھے، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ اس بار جو تھا صرف نون لیگ کا جو ہے وہ کیمپ ہمیں دکھائی دیا، جبکہ اگر بات کی جائے تو PTI کے کارکنان جو تھے ان کا کسی بھی قسم کا کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا تھا۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ رات کو جو ہے وہ پولیس نے ہمارے کیمپ کو اکھیڑ دیا تھا، جس کے باعث جو ہے وہ ہم صبح بھی کوشش کی۔ سامعہ ہمارے ساتھ رہیے جی، سامعہ ساتھ ہیں جی، ساتھ ہم چلتے ہیں NA 18 ہری پور میں۔ عادل کیا صورتحال ہے NA 18 کی؟ جی دیکھیں NA 18 ہری پور میں الیکشن دن بھر جو ہے پولنگ مکمل طور پر شفاف رہی ہے۔ 5 بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ NA 18 میں 7.5 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں، لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے جیسے پولنگ شروع ہوئی 12 بجے تک جو ہے ٹرن آؤٹ 10 سے 12% رہا،
2 بجے کے بعد جو ہے پولنگ بند ہونے تک شام 5 بجے تک ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 15 سے 22% تک جو ہے پریزائڈنگ افسران کے مطابق ریکارڈ کیا گیا۔ اس تمام تر صورتحال کی تناظر میں اب کیونکہ ضلع ہری پور کی ایک نشست ہے، 7.5 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں، تو یہ 3 تحصیلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تربیلا ڈیم سے تحصیل غازی کا جو علاقہ ہے وہاں پر پہاڑی علاقہ جو کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ، ایبٹ آباد، تورغر، سوابی کو ٹچ کرتا ہے، پہاڑی دور افتادہ علاقہ ہے، وہاں پر چھوٹے پولنگ سٹیشن جو ہیں وہاں سے حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 9 امیدوار اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ مسلم لیگ نواز کے بابر نواز اور پی ٹی آئی کی آزاد حمایت یافتہ شہرناز عمر ایوب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے، کیونکہ دونوں امیدوار اپنے ووٹرز کو نکالنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن لوگوں نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں سے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن آفس جو ہیں ان کے باہر اپنے الیکشن جو رزلٹ جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیونکہ اس حلقے کے الیکشن ہمیشہ جب سے سابق ماضی میں ہم الیکشن دیکھتے رہے تو اس کے ختمی نتائج جو ہیں وہ صبح تک جا کے فائنل ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہی دونوں جو امیدوار تھے ان کے جو مرکزی الیکشن آفس ہیں وہاں پر کارکنان کی جانب سے دونوں طرف پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ رزلٹ کمپائل کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ بہت شکریہ۔ NA129 سے سامیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور NA18 سے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ۔ مزید کچھ پولیٹکس کی بات ہم کرتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب، یہ بھنگ کی کاشت کا آپ نے الزام لگا دیا اور پھر کہہ دیا دہشت گردی میں بھی یوز ہو رہی ہے، اتنا بڑا الزام سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہد شہباز صاحب۔ یہ الزام تو یہ تب ہو کہ جس چیز کا کوئی ثبوت نہ ہو یا جو کوئی چیز مبہم ہو۔ میں نے تو صرف ایک حقیقت آشکارا کی ہے کہ یہ گزشتہ 3 چیف منسٹروں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر آپریشن کی اجازت دے دیں۔ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت وہاں پہ نہیں دی جاتی، بیکاز وہاں پر جو کاشت ہوتی ہے بھنگ کی تو وہ مختلف قسم کے منشیات تیار کرنے میں وہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شہریار افریدی صاحب کی ایک ویڈیو بھی دوبارہ آج کل پاپ اپ ہوئی ہے کہ یہ عمران خان کے منصوبوں میں ایک منصوبہ ہے کہ ہم یہاں پر بھنگ کے کارخانے لگائیں گے اور یہ ادویات میں استعمال ہوگی، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا۔ اس کے باقاعدہ اس کے لیے پھر مشینری اور کارخانے لگائے گئے، گردہ، چرس، حشیش، آئس، ہیروئن، یہ ساری چیزیں وہاں پر تیار ہوتی ہیں اور پھر اس کو پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ 3,500 ایکڑ کی اراضی ہے جس پہ یہ، اس سے زیادہ ہے کچھ، جس پہ یہ کاشت ہوتی ہے۔ پھر یہ پیسے جو ہیں کراس بارڈر بھی جاتے ہیں اور ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اسمگلنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت کے اپنے ایک وزیر ہیں جس کے بھائی کی گاڑی ابھی بھی پشاور کے ایک تھانے میں منشیات کے اسمگلنگ میں کھڑی ہے، تو جو خود کو کہتے ہیں کہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں اس صوبے کا، تو کیا مجھے یہ آپ بتا سکتے ہیں، یا قوم سے میرا سوال ہے کہ کسی صوبے کا اگر کوئی چیف ایگزیکٹو ہو تو چیف ایگزیکٹو صاحب کو تو شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے، اور جہاں پر یہ منشیات کی تیاری ہوتی ہے جس نے ہمارے نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کی صحت، ان کی ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے اس کے لیے اور افزائش کے لیے یہ کتنی خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ معاشرہ پورا گندا کر دیتا ہے، تو چیف ایگزیکٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ وہاں سے شروع کریں، ذرا یہ بند کریں، یہ کارخانوں کو تالے لگائیں اور اعلان کریں کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوگا، کوئی یہ دھندا نہیں ہوگا، ایسی کاشت نہیں ہوگی۔ تو میں نے تو صرف چیزوں کو تشت ازبام کیا ہے۔ اور ایک ان کی ایک نکے وزیر اعلیٰ کا ایک چھوٹو سا ایک وہ ہے، وزیر اطلاعات ہے، اس نے اس دن مجھے مالک صاحب کے شو میں کوئی چیلنج ویلنج دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بچے تو آرام سے بیٹھ جا، میرا تیرے چیلنج کا کیا کام ہے۔ میں نے کہا یہ کیمرہ اور یہ مائک لے کے چلے جائیں اور آپ چیک کر لیں کہ ادھر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ کرے، اللہ نے چاہا اور اللہ نے کیا، وہاں سے اس قوم کے لوگوں نے، جو شلوبر قوم ہے، اس نے خود وہاں سے لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب کی زمین ہے، یہ اس کی فصل ہے، یہ
تیار ہے. اب اس پہ اوس گرے گی، اس کو فروسٹ لگے گی، وہ ٹھنڈ جب اس کو لگتی ہے تو اس کے بعد یہ پک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے را مٹیریل سے جو ہے تو پروڈکٹس بننا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر زہر پورے ملک میں اچھا پھر خان صاحب، پھیلتا یہ جائے گا. اور کہیں اس آپ پیسے میں، بیسیکلی اس پیسے کی تقسیم میں ان کے سب کے کرتے دھرتے انوالو ہیں. ایون میرے علم کے مطابق بنی گالا میں اس کے باقاعدہ اکاؤنٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بشرا بی بھی خود دیکھتی ہیں. اچھا خان صاحب، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہ گورنر راج کی کوئی رستہ ہموار کرنے کے لیے یہ نیریٹو سارے سیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی، اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان سے لے لیں، وزارت اعلیٰ بھی لے لیں اور گورنر راج وہاں امپوز ہو جائے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات وغیرہ بھی ہوئی اس سارے سلسلے میں، اور یہ ڈسکشن میں تو ہے گورنر راج، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی کنسیڈر نہیں کیا یا ڈسکشن نہیں ہو رہی یا اس پہ جو ہے قانون سازی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مطلب یہ چیزیں پائپ لائن میں تو ہیں. تو یہ واقعی اس طرح ہو جائے گا؟ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے وہاں؟ بہت سب ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ گورنر رول جو ہے وہ آن دا ٹیبل نہیں ہے، وہ آف دا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک آف دا ٹیبل ہے. میں نے اس دن یہ بات ایک ٹاک شو میں کی تھی کہ گورنر راج ان سے، یا آپ کہہ لیں کہ 3.5 سال جن کی حکومت رہتی ہے نہیں لگے گا، یا آپ سمجھ لیں کہ 3.5 گھنٹے میں لگ جائے گا. جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کی سکنات ہیں، جو ان کی موومنٹس ہیں، جو ان کے لچھن ہیں، جو ان کے طرز تکلم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3.5 سال تو کیا کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ 3.5 مہینے بھی نکال لے. مجھے نہیں لگتا. یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی جلدی میں یہ کچھ کروا کے جائے گا. یہ تو پھر وہ آف جو ٹیبل تو نہ کہتا ہے نا ہوا، کہ پھر تو نومبر آن میں ٹیبل ہی ہوا نا. کچھ ہوگا اور دسمبر میں. پھر سر تو ضروری نہیں ہے ٹیبل کہ پہ گورنر رول لگے، ضروری نہیں ہے کہ گورنر راج لگے. پھر کیا کریں گے؟ دیر آر سو مینی ان ہاؤس سو چینج لے مینی آئیں گے؟ ادر آپشنس. بہت ساری چیزیں ہیں. ان ہاؤس چینج کا ہے، بہت کچھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. وی آر ڈیموکریٹک پیپل. گورنر رول تو بالکل آخری ہے، جب یہ ہم سمجھیں گے کہ اب پاکستان جو ہے ایک طرف جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اور کی لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. وہ تو پھر اس وقت جب آپ کے پاس منٹوں میں فیصلہ لینے کے لیے آپ کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، منٹوں میں، سیکنڈز میں، وہ تو اس وقت کی بات ہے. اچھا، یہ ابھی مزمل اسلم اتنی صاحب نے جلدی بھی، نہیں. خان صاحب میں اس پہ بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ بھی ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پچھلے 2 سال میں کرپشن کے 5,300 ارب روپے ریکور کیے ہیں. یہ اتنے زیادہ فنڈز ہیں جس سے پاکستان کے سارے ڈیمز دوبارہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین کو 5 سال کے لیے ٹیکس سے چھوٹ مل سکتی ہے. کیا پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ صرف کرپشن کی وجہ سے حل نہیں ہوتے؟ بیسیکلی پوری چارج شیٹ انہوں نے اس پہ گورنمنٹ کے اوپر، اور پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بھی کہتی کہ جو 42% تھی مڈل کلاس، وہ 36 پر آ گئی. غربت کا تناسب 89% بڑھ گیا اور 45% پہ چلا گیا لگ بھگ. یہ اشاریے جو ہیں معاشی تباہی کا ثبوت ہے بہت بڑا، جو رپورٹ انڈیکیٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ وہ جو انڈیکیٹرز انہوں نے بتائے ہیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ہیں؟ یہ مزمل صاحب کے اپنے ہیں. مزمل صاحب وہ اشاریے نہیں بتاتے، وہ رپورٹس نہیں بتاتے جو آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹوں میں جو 2 چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ایک ہماری پور عدلیہ، ٹھیک. ہماری عدلیہ کی پور پرفارمنس. دوسرا پاکستان کے جو یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی چیزیں جو ہیں جس سے پالیسیز میں تسلسل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے تو خود ٹرانسپیرنسی کے لیے ان کو تمام اعداد و شمار مہیا کیے تھے. ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ ہمارے کسی اچھے کام کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں جھوٹا بیانیہ گڑنے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. مزمل اسلم صاحب کو چاہیے کہ وہ بیچارہ تنخواہ دار آدمی ہے، اس کو وہ جس صوبے میں وہ وزیر خزانہ لگا ہوا ہے، اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف 13 سال کی حکومت کرنے کے بعد اپنا کوئی وزیر خزانہ، مشیر خزانہ نہیں لا سکتے. یہ اتنے نالائکی کی حد ہے کہ ان کو دوسرے صوبے سے ایک وزیر خزانہ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. آلدو ہمارا پورا پاکستان سب ایک ہے، لیکن 13 سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک وزیر خزانہ اپنا پیدا نہیں ہوا، آپ کے پاس کوئی ایک مستقل وزیر اعلیٰ پیدا نہیں ہوا. ٹرائل بیسس پر چل رہے ہیں، ٹیسٹ بیسس پر چل رہے ہیں. تو اس بیچارے کو تو اپنی تنخواہ کی پڑی ہوئی ہے، اس کو تو لکھی ہوئی پریس کانفرنس جو بھی دیں گے یہ بیرسٹر گوہر صاحب
وسط کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب، عمر ایوب صاحب، سہیل افریدی صاحب، شیخ وقاص صاحب، 10 15 20 تو ان کے استاد ہیں. اوپر سے مراد سعید جو ہے وہ کالے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ صاف چپ تھے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی اچھا نہیں، خان صاحب، خوب اس میں پردہ ہے کہ جو چلمن سے بیسیکلی لگے بیٹھے ہیں. بیسیکلی جو وہ جو دیتے ہیں وہ بیچارہ رپورٹ کے چھاپتا اعداد و شمار ہیں، وہ تو اکانومی جو ہے پاکستان کی، اس پر وہ پوری چارج شیٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ $20 ارب، یعنی یہ پورے جی ڈی پی اے کا 6% بنتا ہے جو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اگر یہ کرپشن کی نظر نہ ہو تو 6 کی اوسط سے آپ کا جی ڈی پی اے جو ہے اس میں گروتھ آ جائے. اتنا بڑا جو انہوں نے یہ چارج شیٹ ہے سر، اتنی بڑی، اور کیا اس پہ اور کون سا انڈیکیٹر چاہیے خان اچھا صاحب؟ میں بتاتا ہوں، یہ کسی ایک سال کی یا گزشتہ سال کی نہیں، یہ تو اوور آل آپ کی جو پرفارمنس ہے جس میں کرپشن ماضی سے یہ ہوتی آ رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے 4.25 سال کی حکومت کا، عمران خان کی اپنی حکومت کا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو جی ڈی پی اے کو ذرا چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہباز صاحب کی حکومت میں پی ڈی ایم 1 میں اور پھر اب پی ڈی ایم 2 کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں کسی چیز میں کرپشن اگر کہیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں، کوئی ایک آپ مجھے پروجیکٹ بتا دیں، کوئی ایک سکیم بتا دیں جس میں کرپشن ہوئی ہے. اوور آل جو آپ کی سچویشن ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، اس کو اچھا تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو تو ٹھیک کرنے میں بالکل وقت لگے گا، بڑا ہی کوئی مجاہدہ ہی ہوگا، اور مجاہدہ وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس کو یہ اس کی بات الگ ہے. آپ اوور آل اگر 5,300 ارب روپے کی بات کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن جو اب بات ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جتنے ہماری ترقیاتی فنڈز اپنے ایم این ایز کے انہوں نے کام کیے ہیں، میرے خیال میں اٹس اے ہسٹری، اٹس اے ریکارڈ. اور شفافیت، ٹرانسپیرنسی، چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو، ہاسپٹلز ہو، ایجوکیشن ہو، کمیونیکیشن ہو، کسی بھی چیز میں میرے خیال میں اس وقت ٹرانسپیرنسی جو ہے ماضی میں کسی بھی سال سے، چاہے وہ ہماری حکومت تھی، عمران خان کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، پرویز مشرف کی تھی، آپ اچھا، پیچھے چلے تحقیقات کا جائیں مطالبہ جو آئین اس تحفظ وقت. پاکستان نے خان صاحب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ تو تحقیقات فوری طور پر ہونی چاہیے. اور دوسرا، مزمل اسلم صاحب کوئی کوٹ اگر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب تو فرماتے ہیں دہلے کی کرپشن نہیں ہے، تو یہ تو 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے جو پچھلے 2 سال میں کہاں سے آ گئی ہے. پھر وہ آئین تحفظ پاکستان کہتا ہے تحقیقات، تو تحقیقات کون کرے گا؟ گورنمنٹ تو آپ کی اپنی ہے، تو تحقیقات کون کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک تو 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، دس از اوور آل پرفارمنس آپ کی ٹوٹل. اس کا وہ جو ہے نا، اب ہم اس کو اپنا کراس چیک بھی ہم اس کو کریں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. یہ سال دو کی بات نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو کرپشن کے آپ اگر الزام لگائیں کہ 5,300 نہیں، آپ 10,300 کہہ دیں، کہاں پہ ہوئی ہے؟ کسی ایک چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ تو کریں. تحقیقات کی بات ہے، تحقیقات یار کوئی، میرے خیال میں اب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کس کا ذکر کروں؟ اس میں کون ایسا بندہ ہے کہ مطلب کون سی ایسی جماعت رہ گئی ہے کہ جس کی اپنی چلیں، مطلب آپ پاور میں ہیں، پھر بھی رسپیکٹ تو دیں اپوزیشن کوئی کو. کریڈیبلٹی حالات ہے؟ بدل نہیں، جاتے ہیں، میں دائرے عزت گھوم ہی دے جاتے رہا ہیں. ہوں. نہیں نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، میں اس کا اپوزیشن ہے، نہیں نہیں احترام نہیں کریں ان کا. نہیں نہیں نہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں تو بیٹھے ہوئے لوگ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. وہ بھی حکومت میں مطلب کہتے مجھے تھے کوئی بتائیے اپوزیشن نہیں مجھے ہے، بتائیے سیم پیج ہے، مجھے وہ بھی بتائیے آپ کو پتہ ہے یہی مجھے کہتے بتائیے تھے. گورنر مجھے یہ بتائیے گورنر زبیر صاحب جو ہے اب وہ چلائیں گے تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان؟ نہیں، چیزیں چلنے پہ یہ آئے تو ان کے کوئی بھی بس کا چلا کام سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. ہے. گورنر صاحب بڑے آدمی ہیں، اچھا، کچھ بھی چلا سکتے محمود ہیں. خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، میں آپ کو مطلب کوئی ایسے لوگ جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہو، عوام میں کوئی سے ہو. اب زبیر عمر صاحب، ان کو کوئی حکومتی عہدہ اور دوبارہ گورنری کی جب ان کو یقین دہانی نہیں ہوئی، لائن چینج کر لی، پارٹی چینج کر لی، ان کا موقف بھی چینج ہو گیا. ورنہ آپ ان کے پریس کانفرنس سے ذرا فہد شہباز صاحب ذرا اٹھائیے جو آج سے 3 سال پہلے والے ہیں، کہ what he used to say about the credibility, the transparency about PMLN and Mia Nawaz Sharif government. ان کی کیا ہوتی، اور وزیر اعلیٰ شہباز اس وقت جب تھے پنجاب کے، اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے. تو آج ان کو یہ چیزیں تبھی نظر آئی کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اس دکان میں اب ان کی دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے. تو میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو ہیں،
وہ پتہ نہیں کس چیز کا، وہ اپنے کسی ذاتی مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہوں گے. بٹ ریسٹ ایشور کہ میں اس بات پہ، میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ناک کے نیچے، ان کی چھتری تلے کھڑے ہو کر، ان کا کوئی وزیر، ان کا کوئی مشیر، ان کا کوئی سیکٹری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کرپشن کر بہت جائے اور شکریہ وہ جی پیسہ. اختیار ولی خان صاحب، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر، بڑی تفصیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ اختیار ولی خان صاحب پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں بھنگ کی کاشت کر رہے ہیں اور وہاں سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ فائنانسنگ ہو رہی ہے دہشت گردوں کی. اس طرح کے الزامات کیوں اور یہ ڈسکشن کیوں ہو رہا ہے سر؟ کیا وجہ ہے خان صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. شہباز صاحب، بہت ہی مجھے کوئی معیوب سی بات لگی ہے. میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اس طرح کا سوال. بچکانہ سی بات ہے محترم اختیار ولی صاحب کی طرف سے. نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے اور سینئر سیاستدان ہیں، ان سے زیادہ ہم سنجیدگی کی توقع کرتے ہیں. اگر یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب یا احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئے تو پھر ہم اس کا کوئی جواب بھی دیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینے کے قابل بھی سوال نہیں ہے. سہیل آفریدی تحریک انصاف کے نوجوانوں کا فخر ہے، عمران خان کی چوائس ہے اور زبردست چوائس ہے. اور میں بشمول سابقہ وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں ہمارے تمام ایم پی ایس اور پوری پشتون قوم سہیل خان آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے. بہت ہی نامناسب سی بات نے کی ہے. میں جواب دینے کے قابل بھی اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، it is not even worth the paper on which this question could be put. So next question please. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ابھی چونکہ وزیر اعلیٰ تو نہیں مل پائے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو گورننس پھر کیسے چلے گی، حالات کیسے چلیں گے، باقی سارے معاملات، اور آپ ذاتی طور پر سر حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا جو کڑا وقت ہے اسے بہتر کرنے کے لیے بہت سارے پولیٹیکل انٹر کورسز کی ضرورت تھی جو شاید نہیں ہو سکے. آپ بھی بہت سارا سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، پھر بہت ساری بریجنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن کچھ ہوا نہیں اب تک. کیا اس پہ سر آپ مزید گائیڈ کر سکتے ہیں خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے شہباز صاحب، میں بڑے بھاری دل سے یہ بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک انصاف سے ہوں یا خان صاحب میرے لیڈر ہیں، اس وجہ سے کہ میں پاکستانی ہوں. یہ دیکھیں ادھر، یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. میں جب چھوٹا سا تھا، کلاس 2 میں پڑھتا تھا، 3 میں پڑھتا تھا، I'm talking about early 80s, mid 80s، میں نے جناب عمران خان صاحب کو اس سبز لالی پرچم کو دنیا میں لہراتے دیکھا، پاکستان کا پرچم بلند کرتے دیکھا. دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں شہباز صاحب جہاں پاکستان کو لوگ عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. افسوس ہم لوگ اپنے ہیروز کی قدر نہ کر سکے. قدیر خان بھی ہم سے چلے گئے. سابقہ گورنر ہمدرد کے بانی جو تھے، کراچی سے ان کا تعلق تھا، وہ حکیم محمد سعید صاحب شہید ہو گئے. اشفاق صاحب بھی، یا قدرت اللہ شہاب صاحب، یا جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، اس طرح کے ہیروز، اس طرح کے لوگ ہم سے چلے جاتے ہیں. ہم ان کو اکنالج نہیں کر پاتے. لے دے کے آپ کے پاس لیونگ لیجنڈز میں سے سیاست کو ایک طرف رکھیں شہباز صاحب، سیاست تو بڑی بات کی بات ہے، وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے، ہیرو ہے، اس کو آپ نے کدھر ڈال دیا؟ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ پاکستانی یہ کرتے ہیں؟ عمران خان is a living hero, a living legend of Pakistan. He does not deserve to be treated like this. He served the green flag like anybody, one of the best athletes of the last 100 years. He's a national hero, a philanthropist, a most popular political leader, and that is what we are doing. What is the message we are giving to the world? کہ پاکستانی اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتے ہیں. دیکھیں، امید نہیں چھوڑنی ہم نے. میں پی ٹی آئی اور پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، امید نہیں چھوڑنی. خان صاحب انشاءاللہ جلد ریلیز ہوں گے، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے، نہ اس طرف نہ اس طرف. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا سیاسی حل ہے. اگر ہمارا لیڈر جیل میں ہے، میں آج دعوے سے ایک بات کر رہا ہوں،
آپ سچے کھرے آدمی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارا لیڈر باہر نکلے، لیکن ضرورت ہم سے زیادہ اس نظام کی اور مقتدرہ کی ہے کہ وہ آدمی باہر نکلے جس کے ساتھ 25 کروڑ میں سے 3/4 لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے. اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو 3 نسلوں تک یہ نفرت چلے گی. اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی ہم سے زیادہ اس وقت کی اس نظام کی ضرورت ہے کہ عمران خان باعزت عزت کے ساتھ صحت مند حالت میں خود نکلے باہر اور قوم کو ایک دفعہ وہ لیڈ کرے. اور ایک دفعہ جب عمران خان صاحب اڈیالہ سے نکل کے اڈیالہ کے گیٹ پہ یا بنی گالا سے ایک بار یہ بات کریں گے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. یاد رکھیے اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس لیڈر کو ضائع نہ ہونے دیں. لیڈر بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. نہ روز روز جناح پیدا ہوتا ہے اور نہ روز روز خان پیدا ہوتا ہے. اچھا خان صاحب، ایک اور بات جو میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بننا تھا لیکن وہ تو نہیں ہو سکا ابھی تک. پھر فضل الرحمان صاحب کے گرد بات گھوم رہی ہے، تو فضل الرحمان صاحب سٹریٹ پاور بھی سر رکھتے ہیں، اور پھر 26ویں ترمیم میں سر ساتھ بھی تھے تحریک انصاف کے. اکٹھے مل کے بہت سارے کام انہوں نے نپٹائے، بہت سارا خیر سگالی کے پیغامات اڈیالہ سے بھی مولانا صاحب کے نام آتے رہے. تو یہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی بات ہو، بات آگے بڑھے عمران صاحب کی رہائی کے متعلق جو آپ فرما بھی رہے ہیں، تو مولانا صاحب کو لوپ میں لینا بڑا ضروری ہے، لیکن اس پہ کوئی کام سر ہو نہیں رہا، نہ کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے. اور آپ کی تو بڑی سنتے ہیں، بڑی قدر کی نگاہ سے آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب. تو اس مدعے پہ بھی سر پلیز آپ گائیڈ کیجئے. مولانا صاحب جب اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں تو میری ان کی سیٹیں ساتھ ہیں، تو میں سلام کرنے چلا جاتا ہوں ساتھ. اور میں ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، حالانکہ ہمارے بیچ میں احترام کا محبت کا بہت اچھا رشتہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ میرا. اور 2017 میں جب مولانا غفور حیدری صاحب پہ اٹیک ہوا تھا، اللہ کا کرم ہوا تھا، ان کی زندگی بچی تھی بلوچستان میں. تو 2017 میں ابھی تو اس طرح حالات نہیں ہے، جب ہمارا بہت ہی ٹف ماحول تھا مولانا صاحب کے ساتھ، ہمارا ان کے بیچ میں سخت تند تیز بیان چلتے تھے. میں خود پرسنلی جا کے مولانا صاحب کے پاس جا کے میں نے دعا کی تھی اور پوچھا تھا غفور حیدری صاحب کے لیے. ٹھیک. تو حالانکہ ایک اور چیز بھی میں بتاؤں، میرے چاروں الیکشن میرے حلقے میں جمعیت سے خلاف ہوتے ہیں. یعنی مجھے تو سوٹ کرتا ہے کہ مولانا ہماری قریب نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا خان صاحب کے قریب آنا اس ملک کے لیے بہتر ہے، ان دا لانگ رن اینڈ ان دا شارٹ رن. ہاں، یہ ہماری توقع نہیں ہے کہ ہم ان کی اسٹریٹ پاور یوز کریں گے. ہم اللہ کے کرم سے اپنی لڑائی خود لڑ سکتے ہیں. خان صاحب ٹائم کی قلت ہے تھوڑی، سیاسی طور پہ اگر فضل الرحمان صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم اکٹھے چلتے ہیں، اچھی بات ہے. اور میں تو اس کو نظریاتی جوڑ کیونکہ عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب والی مدینہ کے غلام ہیں، تو ایک غلام رسول اگر دوسرے غلام رسول کے قریب آتا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. اس پہ مزید نشستیں آپ سے کریں گے. بہت شکریہ، بڑی کلیئرٹی سے آپ آنسر کر رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر قمر چیمہ جی بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو بیان آیا وہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں مسلم میئر ہے، آپ بھارت کی یونیورسٹیز میں مسلم وائس چانسلر تک نہیں لگا سکتے. بہار کے حالات بھی آپ کے سامنے جہاں مسلم نشستی نہیں تھی. تو یہ وہاں کی جنونیت کا عالم ہے مودی سرکار کا. کیا ٹیک ہے آپ کا؟ بڑا اہم ترین یہ مدعا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا کافی دیر سے اندازہ ہے کہ جب سے پرائم منسٹر مودی آئے انہوں نے ایک رواج کو توڑا کہ پہلے مسلمان ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیبنیٹ کا ممبر ہوتا تھا انڈیا کے اندر، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان کو کیبنیٹ کا حصہ بھی نہیں بننے دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ بھی نہیں دینی. ابھی بہار کا الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو تو انہوں نے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم نے کسی طرح ابھی مسلمانوں کو سامنے نہیں آنے دینا اور ان کو سپیس نہیں دینی. اسی ریفرنس میں یہ بات کی جا رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ انڈیا کے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہمیں لنک کر رہے ہیں اور ہمیں استعمال کرنے لگے ہیں
تو یہ ہمیں ایک طرف ہمیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں، ایک طرف ہمیں یہ ملیٹنٹ مسلمانوں کو کہتے ہیں، ابھی ہمیں افغان طالبان کے ساتھ میں لا رہے ہیں، پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں انڈیا کے اندر، الیکٹورل سپیس دیتے نہیں ہیں، سیٹ کرتے نہیں ہیں. تو یہ ریفرنس دیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ساری کی ساری جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ جو سیکولرزم تھی، جو مذہب اور سیاست علیحدہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ساری کی ساری مذہبی سیاست شروع کر دی ہے. یہ ایک ہندو نیشنلسٹ جو گورنمنٹ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت دیر سے یہ بول رہے تھے، لیکن اب کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو وہ یہ اس لیے دوبارہ یہ ریفرنس دیا ہے انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ نہ جوڑیں، اور ہمیں گھر میں تو آپ حقوق نہیں دیتے لیکن جیو پولیٹیکل پرپسز کے لیے آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب، دوسرا جو مدعا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ تو آپ نے بتا بھی دیا، بہار میں بھی انہوں نے کوئی مسلم نشست رکھی نہیں تھی، جو ایکسٹریمزم ان کا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، اور جو سیکولر انڈیا کا وہ نعرہ لگاتے تھے اس کو تو انہوں نے ویسے زمین بوس کر دیا. اب میں جو مدعا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایئر شو کے دوران بھارتی جو جیٹ طیارہ گرا، اس کے بعد ان کے جو دفاعی معاہدوں کا سارا ان کا تھا کہ بھئی بہت بڑے پیمانے پر ہوں گے، وہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ وہ سارا ماند پڑ گیا. اور کیا دیکھتے ہیں آپ، اس سے کیا ڈیفرنس کریٹ ہوگا چیمہ صاحب؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے MiG 21 جو ہے وہ ڈی کمیشن کر دیے ریسنٹلی، تو وہ بھی ایک ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ پہلے ہی نہیں ہے. اور یہ جو تیجس کا پروجیکٹ ہے یہ کچھ 40 سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے وہ اس کو انہوں نے پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں پہلی بات، اور اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کو انجن باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. پہلے امریکہ نے انجن دینے تھے، وہ ڈیلے ہو گئے، ابھی پھر وعدہ کیا ہے 2032 تک دیں گے. تو یہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے وہ گلوبلی کانٹریکٹ نہیں کر سکے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جنرل الیکٹرک نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، وہ نہیں پہنچے انجن. اس کی وجہ سے ایئر فورس کے اندر ایک انزائٹی ہے کہ ہمارے پاس، یہ کہتے تو ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن یہ کچھ کر نہیں پا رہے. اور پھر اوپر سے ان کی ایک پالیسی ہے آتم نربھر بھارت، یعنی کہ میک ان انڈیا. میک ان انڈیا کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. ایئر فورس جو ہے وہ اس وقت ڈی مورلائز ہوئی ہے. 40-50 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا، آج تک صرف 5 یہ اس کے جو ہے وہ جہاز بنا چکے ہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ان کو سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کوالٹی کا بھی مسئلہ ہے، پروڈکشن بھی کم ہے، اور دوسری بات ہے کہ سپلائی چین میں مسئلے ہیں. 50-60% یہ خود بنانا چاہتے ہیں، 40% جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انڈین ایئر چیف نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم سے کروا لیتے ہیں، بعد میں ٹیکنالوجی جب ہمارے تک پہنچتی ہے اس وقت تک نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آ چکی ہوتی ہے، تو ہم دنیا کی ایئر فورس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم چل رہا ہے. اور اوپر سے یہ پھر امریکنز کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے اچھے دوست ہیں، ویسے امریکہ انڈیا کا کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ریسنٹلی جو کانگریس کی رپورٹ آئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی سپورٹ نہیں کیا، ملٹریلی آپ ہمارے جہازوں کے گرنے کا روز ذکر کرتے ہیں. کانگریس کی رپورٹ میں کہہ دیا پاکستان کو ملٹریلی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. ایئر فورس بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت اصل میں ختم ہو گیا، ادروائز بہت ڈیٹیل آپ سے گفتگو ہونی تھی. ڈاکٹر قمر چیمہ جی بین الاقوامی امور کے ماہر بڑی اہم ترین ڈسکشن کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو فالٹ لائن ہے انڈین ایئر فورس کے اندر کیا مسائل انہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.